नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम करते हैं। सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले आइए हम दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमें सवाब कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं, कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात के जवाबात भी होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें भी सीखते हैं और फिर हम किसी जर्नल इशू पर डिस्कशन भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, कहीं जाइएगा नहीं, इंशाअल्लाह नेकियों में इजाफा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को हम सफ़र की दुआ के साथ शुरू करते हैं। अगर आपसे हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का कोई भी एपिसोड मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे हर आने वाले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करम करते रहे हम या रब। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी की बात। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं किड्स मंदी चैनल की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आपका नाम क्या है? उमेश। शब बारात कौन से इस्लामी महीने में आती है? शाबान। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम में कितने हुरूफ हैं? 4। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे तीसरा सवाल ये है कि कौन से हाथ से पानी पीना चाहिए? सीधे हाथ से पीना चाहिए। आपने जवाब दिया कि पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इस दुरूद पाक में कितनी मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद आया है? 1 बार। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और आपसे आखिरी सवाल यह है कि अम्मी अब्बू को आता देखकर क्या करना चाहिए हमें? अदब से खड़े होना चाहिए। आपने जवाब दिया कि उनको आता देखकर अदब में खड़े हो जाना चाहिए और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमें इतने अच्छे जवाब दिए। तो किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम अब्दुल वासित तारी है, मैं किड्स मंदी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिर है। जी आशिर भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि शब बारात कौन से इस्लामी महीने में आती है? शाबान के महीने में आती है। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपसे दूसरा सवाल ये है कि पानी कौन से हाथ से पीना चाहिए? पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। जी आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अम्मी अब्बू को आता देख के क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। जी सलाम तो करना चाहिए, उसके अलावा? अदब से खड़े होना चाहिए।
جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اچھا بتائیے صلی اللہ علیہ محمد اس درود پاک میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار آیا ہے. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں بہت اچھے اچھے جوابات دیے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. جی بالکل. جی اجازت ہے. جی اجازت ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ حسین علی. عبدالصبان. احمد. شب برات کون سی اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شبان. شبان. شابان میں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. 4. جی آپ نے جواب دیا کہ 4 حروف ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. شب برات کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شابان. معراج. جی آپ سے غلطی ہو گئی، یہ معراج میں نہیں شعبان میں آتی ہے. جی پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. 4. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کے امی ابو کا آتا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ادب سے کھڑے ہونا چاہیے. ہو جانا چاہیے. ادب سے کھڑا ہو جانا چاہیے. جی آپ نے جواب دیا کہ امی ابو کو آتا دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جانا چاہیے اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ شب برات کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شبان. شابان میں. شابان میں. جی آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. پانی کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. شب برات کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شابان. شابان. شابان کے مہینے میں. آپ نے بولا شبان کے مہینے میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. 4. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. صلی اللہ علیہ محمد اس درود پاک میں کتنی مرتبہ محمد لفظ آیا ہے؟ ایک بار. ایک بار. ایک مرتبہ. جی آپ نے جواب دیا ایک مرتبہ اس درود پاک میں لفظ محمد آیا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلے آپ یہ بتائیں ابھی کہ پانی کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. تو آپ نے جواب دیا کہ پانی سیدھا ہاتھ سے پینا چاہیے اور یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیے امی ابو کو آتا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ادب سے کھڑے ہو جانا چاہیے. ادب سے کھڑا ہونا چاہیے. کھڑے ہو جانا چاہیے. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. صلی اللہ علیہ محمد اس درود پاک میں کتنی مرتبہ لفظ محمد آیا ہے؟ 1. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. امی ابو کو آتے دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ادب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ادب سے کھڑا ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد اس درود پاک میں لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1. ایک بار. ایک مرتبہ. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. صلی اللہ علیہ محمد اس درود پاک میں کتنی بار لفظ محمد آیا ہے؟ ایک مرتبہ. ایک بار. ایک بار. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. امی ابو کو آتا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ادب میں کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. جی آپ نے ہمیں جواب دیا ان کے ادب میں ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو ہم نے کیے بچوں سے سوالات اور انہوں نے دیے ہمیں جوابات. تو اب ہم چلتے ہیں بڑوں کی طرف اور ان سے کرتے ہیں سوالات. چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. جی آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ حمزہ علی چوہان. جی حمزہ بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کتنے پرنالے لگے ہوئے ہیں؟ 1. ایک پرنالہ لگا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو حمزہ بھائی آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟
حضرت ابو بکر صدیق جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی آپ سے ہمارا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکے میں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیے نماز میں کس سورت کے بعد آمین پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھتے ہیں. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ شب معراج کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب کے مہینے میں. جی آپ نے جواب دیا کہ رجب کے مہینے میں شب معراج آتی ہے اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عبدالواسط طاری ہے. میں کرز مندی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کامران احمد. خانہ کعبہ کی چھت پر کتنے پرنالے لگے ہوئے ہیں؟ جناب ایک. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے تھے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ سے تیسرا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ نماز میں آمین کس سورت کے بعد پڑھتے ہیں؟ الحمد شریف کے بعد پڑھتے ہیں. جی آپ نے جواب دیا کہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ سے اگلا سوال ہے کہ شب معراج کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب کے مہینے میں. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدالواسط طاری ہے. میں کرز مدی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمران. جی آپ سے پہلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کتنے پرنالے لگے ہوئے ہیں؟ ایک پر نالا لگا ہوا ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر ایک پرنالا لگا ہوا ہے. آپ سے اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے تھے. جی آپ کا جواب یہ بھی بالکل درست ہے. آپ سے اگلا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں ہوئے تھے پہلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے. جی اجازت ہے. جی اجازت ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نادر خان. محمد رحیم الطاری. میرا نام سید بلال علی ہے. بلال بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کتنے پرنالے لگے ہیں؟ ایک. خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک پر نال لگا ہوا ہے. ایک. آپ نے کہا ہے ایک پرنالا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد بنے. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں. مکہ مکرمہ میں. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد. آپ نے جواب دیا مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیے نماز میں آمین کس سورت کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ کے بعد. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر کتنے پرنالے لگے ہوئے ہیں؟ ایک. ایک. جی خانہ کعبہ کی چھت پر ایک پرنالا لگا ہوا ہے اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. شب معراج کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب کے مہینے میں. رجب کے مہینے میں آتی ہے. رجب کے مہینے میں. اور آپ نے جواب دیا شب معراج رجب کے مہینے میں آتی ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر کتنے پرنالے لگے ہوئے ہیں؟ ایک. خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک پرنالا لگا ہوا ہے. جی آپ نے ایک دم درست جواب دیا. خانہ کعبہ کی چھت پر ایک پرنالا لگا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اچھا بتائیے نماز میں آمین کس سورت کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ کے بعد. انہوں نے جواب دیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھتے ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. شب معراج کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب کے مہینے میں. رجب. رجب میں آتی ہے بیٹا.
جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. جی آپ یہ بتائیں کہ نماز میں آمین کس سورت کے بعد پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. الحمد شریف کے بعد. الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں. مکہ میں. آپ نے کہا مکہ شریف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. شب معراج کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب کے مہینے میں. رجب المرجب میں. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. مکے میں. جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. تو ہم نے کیے بڑوں سے سوالات اور انہوں نے دیے ہمیں اس کے جوابات. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات. تو پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے. جی تو وہ پیاری سنت ہے مسواک کرنا. اور آج ہم مسواک کرنے کے کچھ فضائل سنیں گے اور مسواک کی سنتیں اور آداب بھی سنیں گے. تو پیارے بچوں، سب سے پہلے 2 حدیث پاک سنتے ہیں. پہلی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. دوسری حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہیں. ہمیں بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسواک کی عادت بنا ہی لینی چاہیے. پیارے بچوں، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. پیارے بچوں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو. تو ہمیں مسواک کرنے کی عادت بنانی ہوگی اور انشاءاللہ مسواک کرنے کی برکت سے ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا. پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے اور منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، اور سنت ہے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور معدہ درست کرتی ہے. تو پیارے بچوں، سنا آپ نے کہ مسواک کرنے سے کتنی ساری خوبیاں حاصل ہوتی ہیں. تو بچوں، آپ نے مسواک کرنے کے بینیفٹ سنے، اب سنتیں اور آداب بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مسواک پیلو، نیم، زیتون وغیرہ کسی کڑوی لکڑی کی ہو اور مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. مسواک کے ریشے نرم ہونے چاہیے کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. مسواک تازہ ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لینی چاہیے. پیارے بچوں، بہتر ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیں کہ ریشے اس وقت تک فائدہ دیتے ہیں کہ جب تک ان میں کڑواہٹ باقی رہے. پیارے بچوں، اب ہم آپ کو مسواک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. آپ نے دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ بھی اسی طریقے سے مسواک کر کے فائدہ حاصل کر سکیں. جب بھی مسواک کریں تو دانتوں کی چوڑائی میں کریں اور کم از کم 3 بار مسواک کریں، اور ہاں، ہر بار مسواک استعمال کر کے دھونا بھی ہے. تو پیارے بچوں، مسواک کو پکڑنے کا طریقہ سنتے ہیں. تو بچوں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح پکڑیے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا مسواک کے کونے پر ہو. پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف کے نیچے، پھر الٹی طرف کے نیچے مسواک کیجیے. پیارے بچوں، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ مسواک جب استعمال کے قابل نہ رہے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلتے چلتے نیکی کی بات.
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تو آج ہم جس پرابلم کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے دوسروں کی بات نہ سننا۔ پیارے بچوں، آج کل یہ بیماری بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ایک بس اپنی بات سنانا چاہتا ہے، دوسرے کی بات سننے کا اسٹیمنا نہیں ہوتا۔ جبکہ پیارے بچوں، دوسروں کی بات اطمینان سے سننا بھی ایک فن ہے جو کہ آج کل کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چلیں آئیں اس بارے میں لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بات کو فائنل سمجھتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے کہہ رہا ہے تو آپ کی بات کو سننی چاہیے، آپ کو اس کی بات ہو سکتا ہے اس کی بات آپ کو سننے میں فائدہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس چیز کا بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان کو اپنی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کی بھی سننا چاہیے، اپنے چھوٹوں کی یا بڑوں کی بھی سننا چاہیے ان کو۔ اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ لوگ آج کل مصروفیت زیادہ کی بنا پر دوسروں کی باتیں نہیں سنتے، مصروف رہتے ہیں موبائل میں یا کسی اور معاملات میں، زیادہ تر مصروف رہنے کی وجہ سے لوگ دوسروں کی باتیں نہیں سنتے اور اسلام پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ لوگ آج کل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے، بات سننے کے بعد ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اور اگر سے نہیں سنیں گے تو غلط راستے پہ چلیں گے، اور غلط راستے پہ چلیں گے تو ہر چیز خراب ہوگی۔ جی پیارے بچوں، یہ کچھ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ بری عادت پیدا ہو سکتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس بری عادت کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ گر جانا کہ یہ سنتا نہیں ہے، ہماری باتوں میں عمل نہیں کرتا، اپنی چلانا کہ نہیں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے بس۔ اپنی بات تو ہر کسی کو بتاتے جاؤ اور دوسروں کی نہ سنو۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو دوسروں کی بات سن لے اور دوسروں سے مشورہ کر لے تو اس پہ عمل کرے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ صرف اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی ہی باتیں، اور دوسروں کی نہیں سنتے۔ ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بڑے بھائیوں کی، خاص طور پہ اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی باتیں نہیں سنتے، جس کی وجہ سے وہ نقصانات میں رہتے ہیں۔ ایسے شخص کی عزت لوگوں میں کم ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو نارملی زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس بری عادت کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے لوگ کتراتے ہیں جو لوگوں کی بات کا جواب نہ دیں، لوگ پھر اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے، قربت پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کی لوگوں کے اندر عزت کم ہوتی ہے، لوگ اس کی بات نہیں سنتے، پھر ایسے شخص کو نارمل غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ کوئی اچھی بات بھی کر رہا تو اسے غصہ آنے لگ جاتا ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے بڑوں نے دیے ہمیں جوابات، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اچھا بولنا بھی سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بات کرنے اور بات سننے کے مینرز بھی سکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو ہمیں اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بات سننی چاہیے۔ اپنی بات شروع کر کے سامنے والے کی بات کاٹنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کرنے سے ہمارے اندر دوسروں کی بات سننے کا اسٹیمنا انشاءاللہ اور بڑھے گا، اور اس بیماری کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکی کی بات، نیکی کی بات، نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا